हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ आपको एक खबर देंगे, वो वाली खबर देंगे जिसके बारे में टीवी पे आपको कोई इतला नहीं मिलेगी और सारी दुनिया वो पूछ रही है। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कलीदी रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आए थे, लेकिन फिर कहाँ पर चले गए? इस सारे मामले पर बातचीत करते हैं। आइए आसिफ बशीर चौधरी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? जी, शुक्र है, ठीक है। मैं खैरियत से हूँ। आसिफ, मुझे ये बताएं कि धरना कैसा रहा, पीटीआई का धरना एहतजाज? देखें एजाज, इसी के ऊपर अब बात हो रही है कि क्या पीटीआई का ये शो कामयाब था या नाकाम था। तो इसका जवाब हाँ या ना में देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसके कुछ पहलुओं के ऊपर बात कर सकते हैं और फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि ये धरना किस हद तक कामयाब था और कहाँ कहाँ इसमें खामियां थी। देखें, इमरान खान जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को कॉल दी थी और उनको कहा था कि आप डी चौक आएँ और हकीकी आज़ादी के लिए आएँ और आप पाकिस्तान में तो हमने चेंज लानी है और एक इनकलाब लाना है और जो भी कहा। तो आप ये देखें कि ले दे के बात जो है वो बाकी पाकिस्तान की हमें कहीं नज़र नहीं आई। बात सारी आ गई केपीके से, जो एक हुकूमत लेड एक क्राउड आना था उसकी। पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से कोई काफ़िले हमें यहाँ आते नज़र नहीं आए। इवन ट्विन सिटीज़ की बात अगर करें तो कल जो यानी कि पहला दिन जो था प्रोटेस्ट का, उसमें चंद दर्जन नौजवानों ने यहाँ पे शराय दस्तूर पे आंख मचोली, लोकल जो लड़के थे उन्होंने कुछ देर आंख मचोली खेली, जिसमें अलीमा खान जो थी वो भी अरेस्ट हुई। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई बहुत मैसिव क्राउड कहीं पे भी नज़र नहीं आया। पिंडी पिंडी में तो कोई प्रोटेस्ट उस तरह से जो मरी रोड पे आंख मचोली लास्ट टाइम हुई थी वो भी नहीं हुई। तो अलबत्ता जो 26 नंबर चुंगी का इलाका देख लें, तरनोल साइड देख लें, यहाँ पे जो है वो कल भी था। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे मेन प्रोटेस्ट आ रहा था, जो और ये बिल्कुल क्लियर है कि सरकारी सरपरस्ती में आ रहा था। उसमें देखें आप, पुलिस के लोग भी शामिल थे, जो बज़ाहिर तो वज़ीर आला की सिक्योरिटी थी, लेकिन वो बराबर शेल भी फायर कर रहे थे, सरकारी शेलिंग। मतलब एक अजीब मंजर हमने देखा कि दोनों तरफ से आंसू गैस की शेलिंग जो है वो हो रही है। यानी एक तरफ भी सरकार है सूबाई और एक तरफ फेडरल की सरकार है। तो दूसरी तरफ से भी पुलिस के लोग भी थे जो गिरफ्तार भी हुए हैं। उसमें पीटीआई के वर्कर्स भी थे। ऐसा नहीं था कि सारा ही सरकारी शो था, लेकिन सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। दूसरी तरफ जो मोटरवे की खंदकें खोदी गई, क्योंकि साथ सारी मशीनरी थी, तो वो खंदकें भर के काफिले आते रहे बुरहान के पास और मुख्तलिफ जगहों पे, 3-4 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा आंख मचोली हुई, रेजिस्टेंस हुई दोनों तरफ से। लेकिन फिर एजाज क्या हुआ, वही जो स्टोरी आपके पास है बड़ी, एक अचानक उस मजमे के जो सरबराह हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो अपने मजमे को छोड़ के इस्लामाबाद आ जाते हैं। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही उन्हें जो है दिल में ख्याल आया कि मैं पहले चला जाऊँ। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो मजमे को लीड करते हुए इस्लामाबाद में नहीं आए, क्योंकि उन्हें भी बड़ी सख्त ज़ुबान में मैसेज दे दिया गया था, जो हमने कल के प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था। तो वो आते हैं, एक सिंबॉलिक सी हाज़िरी डालते हैं चाइना चौक के पास, अपना जिना एवेन्यू के ऊपर आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं केपी हाउस। उसके बाद फिर एक क्या सराहियाँ हैं, गिरफ्तार हो गए, नहीं हो गए, कहाँ पे हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, वो तो किसी दूसरी गाड़ी में चले गए थे। उसके बारे में तो एजाज़ अभी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन जो मजमा बाद में भी आने में कामयाब हुआ, जो यहाँ पे इस्लामाबाद के सेंट लॉरेंस मॉल के सामने आया, तो उसको अगर मैंने क्योंकि नेकेड आई एक विटनेस हूँ मैं उसका, मैंने बड़े ऊंची जगह से खड़े होकर उसको देखा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ जो मेरी असेसमेंट है वो दे रहा हूँ। हो सकता है इसमें कोई गलती का भी इम्कान हो सकता है, लेकिन मेरी राय में किसी भी तरह 5,000 से बड़ा मजमा वो नहीं था। ठीक है। और उनके आगे, कंटेनर के आगे, फिर वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी खड़ी थी। ठीक है, वहाँ पे फिर आर्मी ने उनको रोक रही थी कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे। इसकी आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी और आप देख सकते हैं कि उसमें कितने लोग हैं। अगर कोई मेरे से इख्तलाफ करेगा तो शायद 1,500 का कर सकता है। अगर कोई ये कहे कि 10,000 लोग थे, तो मेरा ख्याल है कि वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी। बहरहाल अपनी अपनी राय है। तो एजाज,
کوئی بہت بڑا عوامی سمندر، کوئی بہت بڑی جو ایک آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے حالات بھی ایسے تھے، عام آدمی اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ سرکاری سرپرستی میں اسلام آباد تک آئے اور پھر جناح ایوینیو پہ بھی آئے، لیکن جو ایک بات تھی کہ وہ یہاں سے جائیں گے نہیں، وہ امپیکٹ چھوڑیں گے کوئی، میری ذاتی رائے میں بارش کے بعد جب یہاں پہ تھوڑی آنکھ مچولی بھی ہوئی پولیس کے ساتھ، اس کے بعد وہ سارا مجمع پیسفلی جو ہے ڈسپرس ہو گیا۔ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے کسی علاقے میں بھی 50 لوگوں کا بھی ایک مجمع کہیں پہ اکٹھا نظر نہیں آ رہا کہ جو کہیں پہ بیٹھا ہو کہ ہم دوبارہ پروٹیسٹ کریں بالکل گے ٹھیک ہے. یا کہیں سے ہدایات لینی ہے ہم نے کل صبح۔ تو ان کی ظاہر ہے کہ وہ بیچارے بھی 2 دن سے چلے ہوئے تھے، جو مظاہرین یہاں آئے ہیں وہ اپنے گھروں سے 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک رات بھی آئی ہے، دوسری رات بھی آ گئی ہے، ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے اتنا لمبا ٹائم جاگ سکنا یا پروٹیسٹ کرنا، شیلنگ گیس کھانی، اور اس میں ظاہر ہے اب بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو واپس چلے گئے ہوں گے، بہت سارے کہیں یہاں پہ جن کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ ٹھہر گئے ہوں گے۔ تو یہ جو اب اس کو پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں گے کہ بہت مکمل کامیاب ہو گیا، دوسری سائڈ کے لوگ کہیں گے مکمل ناکام ہو گیا، لیکن یہ بات اس کے بیچ میں ہے کہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں شو نہیں کر سکی، اور اگر اپنے اپنے شہروں میں بھی لوگ نکل آتے نا تو چلیں ایک سمبولک ہو جاتا کہ چلیں جی یہ رستے بند تھے تو سمبولیکلی لوگ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں، کوئی بڑے پروٹیسٹ دیکھیں۔ پروٹیسٹ صرف کے پی سے ہی آیا ہے، وہ بھی برہان سے آدھے لوگ کل واپس چلے گئے تھے، آج جو لوگ آگے آئے ہیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس کے لوگ بھی ہیں جو اریسٹ بھی ہوئے ہیں، کافی سارے جی کے ہاں. پی پولیس کے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کے بارے میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ سرکار کے امپلائی ہیں، وہ اس طرح سیاسی دھرنوں کے اندر وہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر جو سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ آنے والے دنوں میں کیا وفاقی حکومت ایکشن لیتی ہے، لیکن یہ جو بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان کو سرکاری سرپرستی بھی تھی، اور بہرحال ایک حد تک وہ یہاں پہ ان کا سمبولک ایک پروٹیسٹ یہاں ہو گیا۔ تو یہ تو وہ خبر تھی اعزاز جو آپ ایک تبصرہ لینا چاہ رہے تھے، یا عمومی بات ہے جو سب کو معلوم ہے، اس میں سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں اور اپنی اپنی ایک اس کے اندر رائے ہے۔ اصل خبر تو آپ کے پاس ہے، آپ یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کدھر ہیں، اور وہ کس حال میں ہیں؟ ان کے اریسٹ وارنٹ نکل آئے تھے، وہ کیا اریسٹ تو نہیں ہو گئے؟ آصف، آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں ہم شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے مطلب کیا کہ ان کو ہینڈل کون کر رہا ہے، ان کو ہینڈل ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی وہ ان سے رابطے میں ہیں۔ اور خالی علی امین گنڈا پور نہیں، میں پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، حماد اظہر، وہ ان سے پوری طریقے سے رابطے میں ہیں، شبلی فراز وہ ان سے رابطے میں نام لے رہا ہوں، یہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں رابطے میں، تو پھر ہم اگلی بھی بات بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے کہاں کہاں پر یہ رابطے میں رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی باتیں مانتے رہے ہیں، ڈیٹیلز بتا دیں گے ہم۔ لیکن یہ ان سے رابطے میں ہے، اور ظاہر ہے ان کی پوزیشن بھی ہے، یہ علی امین گنڈا پور کی ایک پوزیشن ہے۔ پوزیشن کیا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں، انہوں نے دیکھیں نا اپنے صوبے میں بھی تو اپنے لان فورسز سے رابطے میں رہنا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے میں رہنا ہے، آئی بی سے بھی رابطے میں رہنا ہے، آئی ایس آئی سے بھی رابطے میں رہنا ہے، باقی سیکورٹی کے اداروں سے۔ کور کمانڈر جو پشاور ہیں انہوں نے تو ان کا کھانا کیا تھا، پوری کیبنٹ سمیت انہوں نے کھانا کھایا تھا، ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کی باقی جو عہدیداروں سے پوزیشن ظاہر ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وزیر سرکاری اعلیٰ، عہدہ ہے، وزیر وزیر اعلیٰ۔ اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سنتے ہیں اپنے لیڈر کی اور سنتے ہیں ظاہر ہے ان اداروں کی بھی سنتے ہیں وہ۔ اب لیڈر نے حکم دیا کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، کیوں حکم دیا؟ حکم اس لیے دیا کہ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے ہم نے خبر دی تھی کہ علی امین گنڈا پور آئے تھے، اور پھر جا کے کوسار کمپلیکس میں جا کے انہوں نے معذرت بھی کی اور پھر وہ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ خان صاحب اس بات پہ بڑے برہم تھے، اور خان صاحب نے جیل میں متعدد بار کہا کہ آپ کو پتہ ہے 2-3 دفعہ ان کے احتجاج ہوئے ہیں جو قیادت کسی طریقے سے وہ ملتوی کر دیتی ہے۔ اب خان صاحب نے کیا کہا ہے، احتجاج کی کال کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے جب تک یہ جو ترمیم کا رستہ آپ نہیں روک لیتے، یہ احتجاج کی بیسک کال ہے۔ خان صاحب کے آرڈر پہ علی امین گنڈا پور وہاں سے نکلیں، اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ خان صاحب نے آرڈر دیا، انہوں نے کمپلائی کرنا تھا۔ کمپلائی کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ڈی چوک آنا تھا، بلو ایریا انہوں نے آنا تھا۔
تو میری اطلاعات کے مطابق ان سے دوبارہ رابطہ ہوا، انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، اور جو بڑی پلازیبل ریکویسٹ تھی۔ ریکویسٹ کیا تھی؟ میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر آنے کی اجازت دیں، میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کروں گا، اور میری جو قیادت کا حکم ہے اس کو اوبے کرنے دیں۔ تو آپ مجھے اگر یہاں پر آنے دیں گے تو میں ایک اشور آپ کو کر دوں گا کہ ایس سی او کا جو اجلاس ہو رہا ہے، یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، اس سے پہلے میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں آ کے یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ مجھے آنے دیں۔ دیٹ آئی ایم گیونگ یو دا ورڈ، یعنی کہ انہوں نے ایک بات پہ ایگری کیا، کس پہ؟ کہ دھرنا دے کے یہاں پر بیٹھیں گے نہیں۔ خان صاحب کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک تمام لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب علی امین گنڈا پور، اچھا، اور ویسے اس اعتبار سے دیکھیں تو علی امین گنڈا پور نے پھر بات کی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے، یعنی کہ جو ان سے رابطہ کرتے رہے، ان کو کیا کہا کہ دیکھیں آپ کی، وہ کیا رابطہ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایس سی او جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، یہ بڑی بےزتی ہے ملک کی، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، ظاہر ہے ساری دنیا کے کیپٹلز، پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کے یا ایس سی او ممبر کنٹریز کے سارے کیپٹل دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے یقین دہانی کرا دی۔ اب اس میں آگے کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک اور صاحب ہیں، وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ جو یہاں پر آ کے ایک جسے کہتے ہیں دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، جو انتظام سنبھالتا ہے پولیس کو، وہ دیکھ بھی رہے تھے میں روک دوں گا اور آنے نہیں دوں گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فیلئر کس کا ہوا ہے؟ وزیر داخلہ کا فیلئر ہوا ہے نا۔ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے کہ جو ہماری لاسٹ لائن آف ڈیفense تھی آرمی، جی، اس کو پھر خود آگے آنا پڑا، پھر آرمی کو آنا پڑا، پروٹیسٹرز کے سامنے آنا۔ بالکل اس پروٹیسٹرز کا کے مطلب ہے سامنے، اس سے آگے کی جو شیلڈز تھیں جی، وہ بریچ ہو گئی۔ وہ بریچ ہو گئی۔ اچھا، اب لوگوں کی دیکھیں، اب ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست ہے، ایک ہے حکومت، شہباز شریف صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا چہرہ وزیر داخلہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور حکومت کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے پبلک، پی ٹی آئی کی جو فالوورز ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں، جو بھی یہاں پر نکلیں، جو گیون صورتحال ہے کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے، نکلنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ گرفتار آپ نے ہونا ہے، مطلب تو یہ ہے۔ کوئی نہیں نکلتا آصف، معاشی حالات اتنے سخت خراب ہیں، کوئی نہیں نکلتا۔ وہ آپ نے جو بات کی میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو نکلے ہیں انہوں نے اپنا آپ رسک کر کے نکلے، وہ ڈرے نہیں ہیں۔ وہ ڈرے کس سے نہیں ہے؟ سیکورٹی فورسز سے نہیں ڈرے، وہ پولیس سے نہیں ڈرے، وہ اریسٹ ہونے سے نہیں ڈرے۔ اب اس میں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن حکومت کا گول کیا تھا؟ حکومت کا گول یہ تھا کہ کوئی لاش نہ گرے۔ یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اگر لاشیں گر گئیں تو پھر مسئلہ ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے علی امین گنڈا پور کو آنے دیا۔ اس میں جو یہاں پہ جو سینئر لوگ تھے پولیس کے، جو امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ کر رہے تھے چیزیں، دیکھیں سب سے بڑا کام کس کا تھا؟ آر پی او راولپنڈی کا تھا کام، بابر نام ہے ان کا۔ وہ تو اپنا درست کام کر رہے تھے، ڈپلائمنٹ ٹھیک تھی۔ اٹک پل سے آگے کی بات ہے نا، وہ آر پی او پنڈی ہے اس میں نئے آئے ہیں، تو وہ انہوں نے تو اپنی تیاری پوری کی ہوئی تھی۔ لیکن جب اطلاع آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری لائن کلیئر ہو گئی ہے، اوکے کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ آر پی او پنڈی نے یا پنڈی پولیس نے، پنجاب پولیس نے بھی اس طرح سے پھر ریزسٹ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں بھی جب وہ آئے تو اس طرح سے، جس طرح سے ریزسٹ کرتی ہے پولیس، اس طرح سے ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ مقصد کیا تھا کہ لاش نہ گرے، ظاہر ہے، اور ان کو ہدایات تھی۔ اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی ایک انڈرسٹینڈنگ تو وہ ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، علی امین گنڈا پور آتے ہیں، اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، یہاں پر آ کے نکلتے ہیں مقررہ جگہ پر، بلو ایریا میں آتے ہیں یہاں پہ نہیں اعزاز، اپنے لوگوں کو وہ بیچ میں چھوڑ کے نا، تو وہ علیحدہ سے آئے نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس کی تصویریں موجود ہیں۔ جی وہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے نا آلریڈی جو، جی اور دیکھیں نا وہ بیسیکلی تو وہ وہاں سے جب اپنے قافلے کو چھوڑ کے نکلے ہیں نا، تو یہی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ آئے ہیں، کہ ورنہ تو انہیں قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آنا چاہیے تھا نا جو آگے، جی ہاں، اور وہ پھر یہ سمجھا جاتا کہ آپ آئے ہیں لشکر لے کے آئے ہیں، تو وہ لشکر کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا
وہ ٹھیک بات ہو گئی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی پرسنل پریزنس چاہیے تھی نا, جی جی وہ انہوں نے دی, وہ انہوں نے دی. وہ یہ جناح فوٹیج ہمارے ویڈیو پاس کے اوپر موجود ہے, انہوں نے ٹھیک دی, ہے, بالکل وہ انہوں نے دے دی. اچھا, اب انہوں نے پرسنل پریزنس دے دی, تو پرسنل پریزنس دینے کے بعد وہ سیدھے یہاں سے چلے گئے خیبر پختونخوا کے پی ہاؤس, جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہاں پر کی بلڈنگ ہے. وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی لیڈر سے ملاقات کی. اچھا, اب یہاں پر اس سارے کھیل میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا کوئی بڑا رہنما نہیں نکلا, اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے بڑے رہنما نکلتے. آپ کو کہیں کوئی نظر آیا, کوئی بھی ایک رہنما نظر آیا ہو؟ عمر ایوب بڑی زبردست بڑی جاندار باتیں کرتے ہیں, نظر نہیں ہمیں آئے. اور نام لیں کسی کا جو اسلام آباد میں وہ نظر میں دیکھیں اعزاز, نہیں وہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے جتنے ایم این اے وغیرہ ہیں آپ نے گرفتاری نہیں دینی. بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اگر گرفتار بھی ہو جائے تو وہ 1-2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا. کم از کم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سارا وزیر اعلیٰ پہ ہی ڈال دینا چاہیے تھا, آپ لوگوں کو اپنی پریزنس دینی چاہیے تھی. اگر آپ اپنے علاقے سے جلوس لے کے نہیں شامل ہو سکتے تھے تو آپ یہاں پہ اپنی ایک پریزنس دیتے, آ کے ادھر اسپاٹ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے کسی سے, نہ کہ آپ ڈرائنگ روم سے اور اچھا, پہاڑیوں پہ چڑھ کے فوٹیجز بنائیں. اب ہوا یہ کہ وہ کے پی ہاؤس میں گئے, اپنے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی, اور پھر کے پی ہاؤس سے وہ نکلے. کے پی ہاؤس میں ایک امپریشن یہ دیا گیا, کہا نہیں گیا, امپریشن یہ دیا گیا میں پشاور جا رہا ہوں. پھر بہت سارے لوگوں نے یہاں پر خبریں چلا دیں, ٹی وی پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی, کہ علی امین گنڈا پور پشاور روانہ, چلے گئے پشاور. اچھا, مجھے پشاور سے کچھ لوگوں کے فون آئے جو خبر وہ کوئی اطلاع یہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ جی علی امین گنڈا پور کو لے کے گئے ہیں. پہلے تو آیا کہ جی گرفتار ہو گئے, کیونکہ رینجرز بھی, سیکورٹی فورسز بھی گئی تھی اندر, پولیس بھی گئی تھی کے پی ہاؤس میں. پہلے تو یہ آئی افواہیں. پھر یہ آئی کہ جی وہ جو کسٹڈی میں ہیں گرفتار نہیں ہوئے, لیکن ان کی کوئی میٹنگ عمران خان سے کروائی جا رہی ہے, جو کہ دونوں غلط باتیں تھیں. نہ وہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے, نہ ان کی کوئی میٹنگ عمران خان سے کروائی گئی, اور تیسری بھی خبر غلط تھی کہ وہ پشاور چلے گئے. اب اگلی بات یہ کہ وہ کہاں گئے. میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب, پچھلی دفعہ تو کوسار کمپلیکس گئے تھے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ مارگلا روڈ پہ ایک ہماری خفیہ ایجنسی کا ایک میس ہے جسے کہتے ہیں مارگلا میس. اس دفعہ وہ وہاں پر گئے ہیں, وہاں پر ان کی خاطر مدارت ہوئی ہے, انہوں نے بیٹھ کے گپ شپ لگائی ہے, جسے کہتے ہیں کیا ہے, تا وقت ثانی ہے, کیا کہتے ہیں, تا دم تحریر, حکم ثانی, until writing or uttering of these words. ٹھیک ہے, ابھی تک وہ مرگلا میں میس میں موجود ہیں. انہوں نے ایک بات یقین دانی, میری جو اطلاعات ہیں وہ کروائی ہوئی ہے, اور یہ جو میں ابھی یہ بات بتانے لگی, یہ بڑی بات ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہاں پر آنے دیں, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, میں ریاست کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ظاہر ہے مجھے بھی پتہ ہے ایس سی او ہو رہا ہے, اور میں ایس سی او کے بعد, ایس سی او سے پہلے, ایس سی او جب تک ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے میں یہاں پر نہیں آؤں گا, دوبارہ نہیں ہوں. چاہے مجھے میرا لیڈر عمران خان بھی کہہ دے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا, اور کچھ لوگوں نے باتیں بھی کی کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور تعاون پورا کر رہے ہیں. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پاس 2 آپشنز آتی ہیں. ایک آرڈر آتا ہے ان کے لیڈر عمران خان کا, اور ایک یہ جو ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے, ہلکے ان کو جی پیغام طاقتور دیتے. ہلکے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. تو دونوں ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں. جی, تو چونکہ علی امین گنڈا پور نے اپنی سیاست بھی کرنی ہے, اور ان کو پتہ ہے ان کی سیاست کا مستقبل عمران خان سے, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, تو وہ فالو کرتے ہیں عمران خان کو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرتے, بیچ کا رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کب تک وہ یہ قائم رہ سکتا ہے مجھے نہیں پتا, کل کلاں عمران خان ان سے ناراض ہو جائیں مجھے نہیں پتا, لیکن عمران خان صاحب کیوں ابھی تک ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس لیے اعتماد کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے تمام لوگوں سے رابطے میں ہے, فوج سے بھی رابطے میں ہے, ظاہر پاورفل ہے, انٹیلیجنس جو ہے آئی ایس آئی اس سے بھی رابطے میں ہے, وہ بھی پاورفل ہے, آئی بی اس سے بھی رابطے میں ہے. تو اب عمران خان صاحب کی اگر کل کلاں, یہ ساری وقت تو اسٹیگننٹ صورتحال نہیں رہے گی نا,
کل کلاں اگر عمران خان کا راستہ بننا ہے تو انہی رستوں سے بننا ہے نا، تو بات کون کرے گا؟ بات کسی نے کرنی ہے، اسی بندے نے کرنی ہے نا جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اعتماد کرتی ہے اور عمران خان بھی اعتماد کرتا ہو. تو وہ بندہ کون ہے؟ وہ علی امین گنڈا پور ہے. کیونکہ علی امین گنڈا پور آپ دیکھیے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 9 مئی واقعہ ہوا تھا. 9 مئی کے واقعے میں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو یقین دہانی انہوں نے کروائی تھی کہ آپ نہ کرو، اور انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ بھی فیئر رہے، یہ ان کو کریڈٹ دیں. لیکن آج کی اگر بات کریں تو دھرنا ہے، دھرنے میں پی ٹی آئی کے کارکن سب سے بڑے ونر وہ ہیں جو یہاں پر آئے بھی، وہ کہ تعداد ان کی بہت کم تھی. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کی بھی ون ہے کہ گورنمنٹ نے بھی ایک لاش گرنے نہیں دی. اور ظاہر ہے علی امین گنڈا پور وہ بھی اپنی جو سیاست ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیو کر کے چلے گئے. اور تو اس میں لوزر جو ہیں وہ ہم ٹوئن سٹیز کے پیپل آف ہیں، بالکل جن کی زندگی 2 دن معطل رہی، جو اسپتالوں میں نہیں جا سکے، موبائل ہمارے سروسز بچے بند ہیں. اسکولوں میں نہیں جا سکے، ٹھیک بات ہے. اور موبائل بند رہا، اور یہ سارے جو آپ کہتے پلیئرز ہیں ہیں یہ ون تھے اور ہم ہم لوزر. ہار گئے. نہیں آپ یہ کریں بلکہ ایڈ کر لینا، ہم ہی نہیں پورا پاکستان لوزر ہے. ظاہر ہے پورا پیپل آف پاکستان پاکستان کی لوزر ہے. بات پوری کریں نا دنیا میں کیا میسج گیا ہے. جی. اچھا پھر انہوں نے اور اعزاز دعوت دے دی کہ وہ جے شنکر جو ہیں جو ہندوستان کے رسپیکٹیبل فارن منسٹر ہیں، ان کو دعوت دے دی کہ آپ آ کے احتجاج کریں. یار کیا کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے اور باہر لوگوں کو آپ کرتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو اعزاز میں جو آپ کی ایک بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لائل ہیں اپنے لیڈر سے بھی. دیکھیں جو بھی لوگ لائل اپنے مفادات سے ہی ہیں یار. ہاں دیکھیں پتہ ہے کیا، ٹھیک ہے. اگر آج بھی وہ اپنی اس کراؤڈ کو وہاں پہ جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے اپنے قائد کے حکم پہ، ان پرنسپل لیٹر اینڈ اسپرٹ تو یہی تھا نا کہ یہاں پہ آ کے وہ رکتے اور بیٹھتے کہیں، یا جو بھی ان کو انسٹرکشنز تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہیں چھوڑا، بیچ کا رستہ نکالا، اپنی حاضری کے لیے جگہ بنائی، ایک لیڈر کے لیے ویڈیو بھی آ کے بنا دی، اور اس کے بعد طاقتور لوگوں سے جا کے بات چیت کر کے وہ ایک درمیانہ راستہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن وہ راستہ کیا ان کی پارٹی کے جو مقاصد تھے اس پروٹیسٹ کے وہ پورے کرے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا. جو دباؤ عمران خان ڈالنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں، حکومت ان سے منت کر رہی ہو کہ آپ اٹھیں، اور وہ چیز تو نہیں ہو سکی ابھی. نہیں عمران خان تو ٹھیک ہے، وہی چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی تک اور یہ جو پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم ہے اس کی ناکامی تک یہ لوگ یہاں ایک اسی طرح کا دھرنا ہو جو سال 2014 میں ہوا تھا. لیکن یاد رکھیں سال 2014 کے دھرنے میں ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ پوری ان کے ساتھ تھی، ایسا ہی ان کے ساتھ تھی ایٹ دیٹ ٹائم. یہی تھا ایون دین وہ دھرنے بھی کامیاب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا نہیں ہو سکے وہ تھے، بھی کامیاب. مقاصد نہیں لے سکے تھے. تو خیر اعزاز اس پہ تو آنے والے دنوں میں بھی بڑی بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں اتنی انسائٹ دی کہ علی امین گنڈا پور. مجھے ہماری ٹیم ساتھ آئی تھی، دانیال پشاور سے، بڑے اچھے ہمارے رپورٹر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی رات کو بھی طبیعت خراب تھی، یہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لیٹے رہے ہیں، ظاہر اسٹریس میں بھی تھے، دونوں طرف کا دباؤ ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں. اور پھر یہ وامٹنگ بھی کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کیا ان کی صحت خراب تھی کیا تھا. تو بہرحال علی امین گنڈا پور کا جو وہ کردار ہے اس کی ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے. تو لیٹ سی کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. مجھے اور آصف بشیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.